फरमाया उमर का मामला ये है। अब देखिए जरा इसी रूहानी सलाहियत और बातनी शफाफियत का आलम देखिए उनका, कि उनका बातिन एक ऐसे चमकते हुए सूरज की तरह है कि जिसकी किरणें ये सारी फजाएं जो हैं इनको उबूर करके आसमानों में मलाए आला तक पहुंच रही हैं। और मलाए आला जो नूर की दुनिया है वो हजरत उमर की रोशनियों से मुतासर होकर नीचे आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैंने उमर को कभी नहीं देखा, मगर जब भी देखा तो उनकी पेशानी पर, उनकी दोनों आंखों के बीच में मैंने एक फरिश्ता देखा है। मैंने उमर के चेहरे में फरिश्ता देखा है। अब मालूम नहीं कि वो जाहिर सी बात है सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल की रूहानी इस्तेदाद को कोई नहीं समझ सकता। तो या तो ये हकीकत में फरिश्ता ही मुराद ले रहे हैं, या फिर कोई नूर की ऐसी कैफियत, नूरानी कुव्वत तो पावर मुराद ले रहे हैं कि जो हजरत उमर के चेहरे से दमकती थी। तो जो भी है ये एक बहुत बड़ी बात है कि हजरत उमर का चेहरा इस कुव्वत का गम्मास था। वो फरमाते हैं वो फरिश्ता जो हजरत उमर की पेशानी पे मुझे नजर आता था, ये फरिश्ता उमर की बात को दुरुस्त करता रहता था। उमर जब भी कोई बात करते फरिश्ता उसको दुरुस्त करता था, यानी उमर से गलत बात नहीं होने देता था। ये क्या है, ये असहाब ने क्या कुछ बता दिया हमें। आइए हजरत अली, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात भी सुने। आज लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इस्लाम के आगाज से ही फासले शुरू हो गए, दूरियां शुरू हो गई, लड़ाइयां शुरू हो गई, और यूं मुसलमानों के दिल शायद कभी भी एक नहीं हुए। बड़े बेवकूफ और नादान लोग हैं, इनसे बड़ा गुमराह कोई नहीं, और उम्मत के लिए इससे बड़ा जहर कोई नहीं हो सकता कि जितनी दुनिया में दुश्मन है इस्लाम के वो बाहर से हमला कर रहे हैं, हम उन्हें बाहर रोक सकते हैं, मगर ये वो कैफियत है जो अंदर से ही हमारी जड़ काट रही है। इसको समझिए। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं हम उमर को देखते थे, और हम यानी तमाम असहाब जो हमारे साथ थे, हमारे सारे साथी, हम ये कहते थे कि इन्न सकीनता तंते को अला लिसान उमर, कि उमर की क्या बात है, उमर की जुबान पे फरिश्ते कलाम करते हैं। उमर की जुबान जो है ये जुबान ये दुनिया की तर्जमान नहीं है, ये मलाए आला की तर्जुबान है, ये आसमानों से बुलंद है, और ये बराह रास्त रब के इशारों पे आगे बढ़ने वाली जुबान है जिसके साथ फरिश्ते वाबस्ता हैं। और अब आइए बात को और ऊपर ले जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, लोगों तुमसे पहले जो उम्मतें हुई हैं उनमें मुहद्दस हुआ करते थे। मुहद्दस किसको कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज है। मुहद्दस इसका मतलब है जिससे फरिश्ते बात करें, जिस पे इल्हाम हो, जिसका ताल्लुक मलाए आला से हो, जो इनके मादी और जिस्मानी और जाहिरी असबाब और जराए से आगे निकलकर उस रिसोर्स से जुड़ा हुआ हो जहां से इल्म फिर एक नहर की तरह उतरता रहता है और वो सीनों के अंदर खुफिया तौर पर दाखिल होता और लोगों को अंदर से बेदार रखता है। ये वो हस्तियां थी। फरमा तुमसे पहले उम्मतों में मुहद्दस से वही यकूफ उम्मती, और अगर कोई मेरी उम्मत में ऐसा है तो वो मालूम है कौन है। फरमाया वो उमर इब्न खत्ताब है। भाई यकूम उम्मती मुहद्दसुन व उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है तो वो उमर इब्न खत्ताब है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये बात आपने भी इरशाद फरमाई कि उमर बिन खत्ताब जो है ये फरिश्तों की जुबान से बात करने वाला है, और वही कुछ असहाब के मुशादे में है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह जअल हक्का अला लिसान उमरा व कल्बिही, बेशक हक अल्लाह ताला ने उमर की जुबान और उसके कल्ब के ऊपर कायम कर दिया है। क्या उसकी जुबान और उसका दिल हक के साथ चलता है। ये बात भी फरमाई, और ये भी दुनिया ने देखा कि 20
سے زیادہ آیتیں وہ ہیں قرآن پاک میں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں، ذہن میں پہلے سے ہی یہ علم آ گیا کہ ایسا ہونا چاہیے، پہلے سے ہی ان کے اندر یہ خیال اتر گیا، اور وہ بات انہوں نے مشورے کے طور پہ پہلے ہی بیان کر دی، اور بارہا چونکہ وہی بارگاہ رسالت میں آتی تھی، اس لیے آپ بارگاہ رسالت میں آ کر پہلے ایک بات عرض کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہونے والا ہوتا تو ہم یہ باتیں کرتے کہ عمر نے بھی اس معاملے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کوئی گراؤنڈ بن رہا ہے، کوئی شان نزول تیار ہو رہا ہے، کوئی سبب تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد وہی آنی ہوتی تھی تو کہتے ہیں ہم پوچھتے کہ عمر نے کیا کہا یہ بتاؤ، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ عمر نے جو کہا ہے دیکھو ویسے ہی معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زبردست اپروچ ہے، ان کے اندر جو باطنی قوت و صلاحیت جہاں تک پہنچ چکی ہے وہاں پر اب ان کا معاملہ اس درجہ الہامی ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو ایک دم سیدھا راستہ پہلے کلیئر کرا دیتا تھا، اور سیدھی بات پہلے سجا دیتا تھا، اور حق کی روشنی پہلے ہی ان کے اندر چمک کر ابھر جاتی تھی، اور ان کی زبان حق کے لیے کھل جاتی تھی۔ یہ وہ ان کی شان تھی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور حق کی خدمت میں ان کا کنٹریبیوشن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہی وجہ ہے دوستو، جب آپ مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ بنے، تو جس طریقے سے آپ نے نظام حکومت چلایا ہے اور جس طرح انسانیت کے قافلے کو آپ نے آگے بڑھایا ہے، سبحان اللہ، تاریخ انسانی میں انبیاء کرام کے بعد اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انبیاء کرام سب سے افضل ہیں، ان کے بعد تاریخ انسانی خاموش ہے۔ کوئی دوسرا عمر نہ ماضی میں کسی امت میں نظر آیا اور نہ آج تک اس امت نے پیدا کیا، جس طرح آپ نے چلایا نظام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا بھائی کہ عمر جب مسلمان ہوئے اور جب وہ اسلام لائے تو اسلام کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی اقبال مند شخص، اقبال مند شخص کا مطلب کیا ہے؟ ایسا لکی آدمی، ایسا خوش نصیب آدمی کہ جو آگے بڑھے اور ہر قدم میں ترقی پائے، ہر قدم ترقی کی طرف اٹھائے۔ اسلام اس طرح آگے بڑھتا تھا، ہر قدم ترقی اور عروج کی طرف جاتا تھا۔ اور جب عمر کی شہادت ہو گئی اور جب عمر دنیا سے چلے گئے تو پھر امت کا ہر قدم زوال کی طرف بڑھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام کا وہ ترقی کا عروج کا سفر رک گیا، اور پھر ہم نے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم دیکھے، اور ان کے وقت تک بھی ایسا ہی تھا اور آج تک بھی دنیا اسی طرح دیکھ رہی ہے۔ عمر کیا گئے، ساری بہاریں چلی گئی، اور امت کو پھر ایسا مرد کامل دوبارہ نصیب نہیں ہوا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح پھر سے اسلام کو اس طرح زندگی اور عروج بخشے۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے ضرور ہوئے باکمال جو پوری دنیا میں سب سے بہتر رہے، اور انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کے اور ان کی مثالوں کو اپنا کر دنیا کو بہترین نظام مہیا کیے، بہترین مثالوں سے نوازا۔ جیسے انہی صدیوں میں، ابتدائی صدیوں میں، انہی کے اولادوں میں ایک صاحب ہوئے جن کا نام انہی کے نام پر تھا، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، جو پہلی صدی ہجری میں ہوئے اور اس کے مجدد قرار پائے۔ بنی امیہ کے اندر یہ وہ فرد ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آل میں سے نکل کر آئے، اور انہوں نے 2-3 سالوں کے اندر پوری اسلامی دنیا کو خلافت راشدہ کا نقشہ دوبارہ دکھا دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوئے، وہ ادھر پہنچے، اور ان کے بعد بھی جیسے کہ بڑے اچھے نیک حکمران آئے، انہوں نے ان مثالوں کو زندہ کیا اور دنیا کو پھر عروج بخشا۔ تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ انسانیت کے قافلے کو وہاں تک لے گئے ہیں کہ اب جتنا بھی سفر ہوگا ترقی کا اور عروج کا انسانی سطح پر، انسانوں کے لیے امن و استحکام کے لیے، معاشی سیاسی استحکام کے لیے، انسانیت کی پرورش اور نگہداشت کے لیے، معاشرے کے استحکام اور اس کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے، اور دنیا کے امن سکون اور آشتی کے لیے جتنا بھی کام ہوگا حضرت عمر کے نقش قدم پر ہوگا. یہ طے ہے. حضرت عمر سے زیادہ دنیا نہ کہیں سے امن لا سکتی ہے، نہ سیکورٹی لا سکتی ہے، نہ تحفظ لا سکتی ہے، اور نہ انسانوں کی اس طرح پرورش اور نگہداشت کا کوئی انتظام کر سکتی ہے جو اس شخصیت نے کیا ہے. اللہ اللہ، وہاں مثالیں ختم ہو جاتی ہیں دنیا کی. حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں. آپ نظام مملکت کیا چلاتے ہیں؟ آپ کا ایک فرمان کافی ہے آپ کے پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے. حکومت کس کو کہتے ہیں، ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور لوگوں کو، انسانوں کی دنیا کو چلانے کے لیے کس قسم کی سنجیدگی اور سنسیریٹی اور کس قسم کا تقوی اور طہارت چاہیے. ایک فقرہ ایسا کہہ دیا، میں کئی فقرے ہیں ان میں سے ایک سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا پیاس سے تو قیامت کے دن عمر جواب دہ ہوگا. کہاں ہے یہ فکر دنیا میں؟ یہ سارے نظام جو چل رہے ہیں آج، ہمارے پاس بہت سارے سسٹم ہیں، لوگ اسی میں لگے پڑے ہیں. کوئی اس میں ٹکر مار رہا ہے، کوئی اس میں، کوئی اس کو لانا چاہتا ہے، کوئی اس کو لانا چاہتا ہے. پتہ نہیں کون کون سے لوگوں نے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، سیکولرزم اور ماڈرنزم اور کیا کیا، چائنا کا نظام، مغرب کا ماڈل، رشیا کا ماڈل، ایشیا کا ماڈل، یورپ کا ماڈل، امریکہ کا ماڈل. مگر بتائیے کہ ان سب ماڈلز کے اندر انسانوں کا آج بھی جو کچھ حال ہے وہ ماضی میں شاید کبھی بھی کسی دور میں نہیں ملا ہوگا آپ کو. ماضی کے کسی بھی دور میں دیکھیں تو یہ حال نہیں ہوا ہوگا جو آج ان ماڈلز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. بعض جہاد سے انسانوں کو ترقی کر جانا اور صبح شام آدمی کا پیٹ بھر جانا اور کچھ روشنیاں مل جانا دنیا کی اور کچھ مال و دولت کا جمع ہو جانا، یہ کافی نہیں ہے. یہ انسان کی اصل ترقی نہیں ہے. ان ماڈلز نے زیادہ سے زیادہ یہی کچھ دیا. یہاں ہمدردی اور پیار کیا ہوتا ہے، خلوص کیا ہوتا ہے، یہاں وفا کیا ہوتی ہے، یہاں رشتے ناطے کیا ہوتے ہیں، یہاں اندر کا قلب و جگر کا سکون کیا ہوتا ہے، یہاں ہمیشہ کا اطمینان اور امید کیا ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ آج ان معاشروں سے بہت دور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں ایک طرف ظاہری طور پہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ان کی خوراک رسانی، ان کے لیے غذا اور خوراک کے بندوبست کا خیال رکھتے اور تمام ظاہری تقاضوں کو جہاں وہ پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے، وہیں لوگوں کے گھروں کے اندر پائے جانے والے مسائل، ان کی بے چینیاں، ان کی پریشانیاں، ان کے ذاتی معاملات، ان کے ذہنی، فکری، علمی اور روحانی تقاضے، ان سب چیزوں کے اندر گہرائیوں میں اتر کے ایک ایک چیز کی اس طرح فکر کرتے کہ ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنی بساط سے زیادہ اٹھا کر اس طرح دبے رہتے اس بوجھ کے نیچے کہ دنیا آپ کو دیکھ کے روتی اور ترس کھاتی کہ اے اللہ ہمارے اس امیر کی، اس خلیفۃ المسلمین کی مدد فرما. یہ عمر کیسی رحمت ہیں کہ ساری دنیا کا یہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا کے چلنے والے. چند صاحب آئے اور انہوں نے کہا، جن میں حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے اور اس طرح کچھ اور اصحاب. انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ کسی کو بارگاہ فاروقی میں بھیجو اور ان سے یہ عرض کریں کہ آپ کے روب و جلال کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے سے قاصر ہیں اور وہ اپنی حاجت نہیں پیش کر سکتے. آپ کی ہیبت کا یہ عالم ہے تو حضور کچھ کرم فرمائیے. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف بہت سینئر تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کو بھیجا
اس بات کو کنوے کرنے کے لیے کہ آپ جا کے عرض کیجئے. جب وہ آئے اور انہوں نے بڑے ادب سے عرض کی امیر المومنین یہ معاملہ ہے اور اصحاب کو یہ تشویش ہے. فرمائے لگے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ جب میں سختی سے پیش آتا ہوں، جب میں شدت سے کام لیتا ہوں تو اس میں بھی میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں اور ڈر کے پھر واپس آتا ہوں کہ کہیں مجھ سے زیادہ سختی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. میں ڈرتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ بیلنس سختی ایک حد تک چاہیے تو صحیح نا. اور آپ کے نظام میں یہ خوبی تھی کہ آپ نے ایک آئرن ہینڈ کے طور پر ایسے رکھا ہوا تھا کہ لوگ شیطانی طاقتیں اور منفی قوتیں ہمیشہ آپ سے ڈرتی رہتی تھی. تو لیکن اس میں ڈرتے فرماتے میں پھر واپس آ جاتا ہوں اور نرمی شروع کر دیتا ہوں. لیکن جب نرمی شروع کرتا ہوں تو پھر اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نرمی سے لوگ بگڑ جائیں. یہ دونوں چیزوں کا احساس لے کے چلنا کہ ایک آدمی اگر شدت سے کام لے رہا ہے کسی معاملے کی تقاضے کے تحت، ضرورت کے تحت، تو وہاں بھی خوف کھا رہا ہے، اور کسی پر مہربان ہو رہا ہے تو وہاں بھی خوف کھا رہا ہے کہ کہیں مجھ سے یہاں خطا نہ ہو جائے. یہ کیفیت ان کی رہتی تھی اور اس میں وہ ہر وقت مضطرب رہتے. اس لیے بعض دفعہ ان کا حال یہ کہ چیزوں کو، برائی کو روکتے اور روکتے ہوئے اتنا عدل اور رحم دلی ان کے اندر ضرور موجود رہتی کہ کہیں کسی برائی کو بھی روکتے روکتے میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤں. ایک گھر دیکھا کھلا ہوا، روشنی، رات کا وقت، آپ اس کے اندر بے دھڑک داخل ہو گئے. رات کو باہر نکلتے پہرا دیتے اور دیکھتے، نگرانی کرتے اور ساری چیزیں چیک کرتے. کسی کی ضرورت ہے، پریشانی ہے، کوئی قافلہ ہے، کوئی مسافر ہیں یا کوئی اور جرائم پیشہ لوگ اندر تو نہیں گھسائے. یہ ساری چیزیں خود سے، اس سے پہلے کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے. یہ سب دین اسلام کی روح کے مطابق آپ نے طریقے اڈاپٹ کیے اور آج دنیا کو سرویلنس اور ویجیلنس وغیرہ کے طریقے بتائے کس طرح نگرانی ہوتی ہے. اس زمانے میں آپ کے پاس مادی اسباب نہیں، خود سے جا کر یہ کام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک گھر دیکھا کھلا ہوا، اندر ایسے چلے گئے بغیر اجازت کے، بے دھڑک، کیونکہ شک ہوا کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، اور واقعی غلط تھا. جب اندر گئے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا، بوڑھا آدمی، اور اس کے آگے شراب کا پیالہ، اور اس کے سامنے ایک باندی تھی جو اس کو گانے سنا رہی تھی. کوئی طائفہ وہ اسے گانے سنا رہی اور یہ شراب لے کے بیٹھا ہے. تو عیاشی کا پورا سامان موجود تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میری نظر میں ایک بہت برے آدمی ہو. میں نے آج رات میں تم سے زیادہ برا شخص نہیں دیکھا. آپ نے جب اس کو ڈانٹا تو اس نے بھی کہا ٹھہریے، میرے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے ذرا آپ بھی غور فرمائیے. میں نے بھی آپ کے فعل سے زیادہ کوئی برا فعل نہیں دیکھا جو آپ نے کیا. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ تجسس مت کرو. آپ تجسس کرتے ہوئے میرے گھر میں کیوں آئے؟ یہ دیکھیے باپ، ولا تجسسوا، کہ گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ایک اپنی خلوت میں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے کیا نہیں وہ اللہ کے سپرد ہے جب تک کہ اس کا علم نہ ہو جائے. لیکن آپ اندر چلے گئے تو اس نے کہا آپ تجسس کیوں کرتے ہوئے آئے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. تو آپ بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ بس یہ سننا تھا. اب دیکھیے آپ دونوں چیزیں جمع ہو گئی. ایک طرف غصہ، شدت، برائی کو روکنا، اور دوسری طرف عین اب قرآن کے حکم کے مطابق اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے. تو اب اسی وقت آپ اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے. کچھ نہیں کر سکے آپ، لیکن اس سے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے. اب سزا نہیں دے سکے، واپس آئے. کچھ دن گزرے تھے، وہ بوڑھا شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضور وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے جو کچھ آپ کے اندر دیکھا، جس طریقے سے آپ نے حکم قرآن کا سن کے عمل کیا، تو میں نے یہ سوچا جب ہمارا امیر یہ ہے، جب اس کی یہ شان ہے، تو پھر ہم ان برائیوں میں کیوں پڑے جس سے اللہ کی کتاب ہمیں بھی روکتی ہے. تو میں نے بھی توبہ کی اور سچے دل سے اب پھر میں اطاعت کے راستے پہ چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہوں.
یہ کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو کیسے مینج کرتے تھے. انسان سب سے زیادہ کمزور ہے اپنے ہاتھوں. آج دنیا کا المیہ یہی ہے. آپ کو باہر کی قوتیں بعد میں مغلوب کرتی ہے، پہلے اپنی. اگر غصہ آپ کو آ گیا ہے تو کون سنبھال سکتا ہے آپ کو؟ اگر کسی پر آپ کا جذبہ رحم بڑھ چکا ہے، ہمدردی اور تعصب میں آپ آگے بڑھ گئے تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، کوئی روک نہیں سکتا. مگر ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے اندر سے اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے، اس کا شخصی وجود ایک ایسا نور ہے کہ اس کے اندر سے کہیں بھی کوئی چیز اندھیرا بن کر اس پہ غالب نہیں آتی. باہر نکلے، ایک مرد و عورت کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں سب کے سامنے. حضرت عمر کے دور میں ایسی حرکت کہ اس طرح باہر کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آئے، آپ کو غصہ آیا، طیش آیا، کوڑا ہاتھ میں تھا، اور جا کے اس مرد کو مارا اور کہا کہ کون ہو تم اور یہ کیا کر رہے ہو یہاں، یوں کھڑے ہوئے بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا حضور میری بات تو سن لیں، یہ میری بیوی ہے. بس یہ آپ نے سنا، ایک دم سے جیسے جھٹکا لگا، یہ کیا ہوا؟ تو کوڑا اس کے رسید کر چکے تھے. ابھی آپ اسی کیفیت میں گم تھے کہ یہ کیا ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا امیر المومنین غمگین اور متفکر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جوڑا ساتھ میں کھڑا ہوا. وہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تو مؤدب ہیں، آپ معلم الادب ہیں، آپ نے کسی بدنیتی سے تو نہیں مارا، آپ تو ادب سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کبھی والد سے غلطی ہو جائے، بیٹے کی بچوں کی پٹائی ہو جائے ماں باپ سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی طرح استاد سے کبھی غلطی ہو جائے، وہ کہ بچے کی شاگرد کی پٹائی لگا دے اور ایسے سزا دے دے کوئی، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایسے گناہ سے تعبیر کیا جائے جو ناقابل معافی ہو. اسی طرح آپ معلم ادب ہیں، آپ امت کے حاکم ہیں. اگر ایک چیز ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پہ مواخذہ نہیں فرمائے. آپ کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ٹھہریے، میں آپ کو پہلے ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں نے خود سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر، تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال نامے کو ہمارے سامنے بلند کرتا ہوا نہ لائے جب تک ابو بکر و عمر نہ آ جائیں. پہلے ابو بکر و عمر آئیں گے اور ان کا نامہ اعمال سب سے بلند ہوگا، اس کے بعد تمہاری بات سنی جائے گی. حضور آپ کے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. بتائیے، یہ تو ایک بات ہے، پتہ نہیں کتنی بشارتیں ظاہر دنیا جانتی ہے اور آپ بھی جانتے تھے، مگر دیکھیے فرشناسی، احساس ذمہ داری. پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو باہر کھڑے ہو کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کو غیبت کا موقع ملے گا، بدگمانی کریں گے لوگ، تو تم ایسی صورت کیوں بنا رہے ہو؟ کہا حضور اس کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم ابھی مدینے میں اترے ہیں اور رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہم یہاں کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں جائیں. یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر نے اپنا کوڑا لیا اور کہا یہ لو، اور جو میں نے تمہیں مارا ہے وہ تم مجھے مارو. اللہ اللہ، کیا بات ہے. فرمایا یہ لو اور تم اپنا بدلہ لے لو. اقتص منی، آپ فرماتے جاتے تھے مجھ سے بدلہ لو. اس نے کہا نہیں حضور، یہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے ہاتھ میں اچھا لگے گا. آپ نے پھر فرمایا، اس نے پھر منع کیا. 3 دفعہ جب یہ بات ہوئی تو پھر اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا، آپ نے میرے جو کوڑا مارا میں نے معاف کیا. فرمایا اللہ تجھے بھی اجر عطا فرمائے. جب معافی دی اس نے تب آپ یہاں سے گئے. یہ ذمہ داری، یہ احساس، یہ انسانیت پروری کہاں ہے؟ اس کا کوئی عشر اشیر بھی بتا سکتا ہے. اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہاں جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہم تو اب کہیں قطرہ بھی ملتا ہے کہیں سے بھی، چاہے وہ گوروں کے یہاں ملے، امریکہ میں، چائنا میں، دنیا کے کسی ماڈل میں، حالانکہ کافروں کا نظام ہے، مگر ہمیں ہمارے ظالم نظام نے
اور اس ظالم سماج نے اتنا پیاسا کر دیا ہے، اتنا پیاسا کر دیا ہے کہ ہمیں ایسے قطرے بھی جو کافروں کے ہاتھ سے ملے اس سے بھی بڑی سیرابی لگتی ہے، اور ایسی معمولی کرنیں بھی ہمیں آفتاب لگتی ہیں کہ یہی سب کچھ۔ اس لیے آج مسلمان ان ظالموں کی، اس سفاک معاشرے کی، اس ظالمانہ نظام کی، ان عدالتوں کی، ان ایوانوں کی مار کھا کھا کے آج مسلمان اس کفر کے اندھیرے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور جو کچھ میسر آتا ہے اسی کو آفتاب و مہتاب سمجھتا ہے، اور ہم اسلام کی تاریخ کو اس لیے بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں یہ نظام حائل ہو چکا ہے۔ کاش کہ یہ ظلم و بربریت کے ایجنٹ ہمارے اوپر سے ہٹیں اور اللہ انہیں دفع کرے اور یہ سسٹم غارت کرے اللہ تعالیٰ ظالمانہ نظام کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نظام فاروقی، عدل فاروقی کا احساس جذبہ ان میں پیدا کرے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ماضی میں کیسی ہوائیں چلتی تھی۔ کوئی ایک جھونکا تو لا کے ہمیں دے دے، کوئی حضرت عمر کے دور کی ایک جھلک ہی دکھا دے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب